अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा का वाक़या है। ये वाक़या जो है वसीम अकरम साहब ने सुनाया। मैं वसीम अकरम की उस्मान बुज़दारे की बात नहीं कर रहा, बुज़दारे की बात नहीं कर रहा, मैं असली वाले वसीम अकरम की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो थी वो मैच खेलने गई हुई थी, सीरीज़ हो गई, वो खेलने गई हुई थी वेस्ट इंडीज़। और वहाँ पे जो था वो बैटिंग करने के लिए मैच के दौरान आया वीवन रिचर्ड अपने ज़माने का लेजेंड, और फिर होम ग्राउंड के ऊपर खेल रहा है। और वीवन रिचर्ड साहब जो थे वो हाथ नहीं आ रहे थे, तो उसके ऊपर बॉल दिया फिर वसीम अकरम को। कप्तान थे जनाब इमरान खान साहब, और उन्होंने कहा कि ये जो है ये बहुत बड़ी लेंच चीज़ है, मतलब हम प्यार से कहते हैं लेंच चीज़ है ये, तो इसको जनाब वो करना ज़रा ऐसा बॉल, और इसको इरिटेट भी कर। तो वसीम अकरम ने उसको इरिटेट करना शुरू कर दिया, उसको जनाब मतलब कि आवाज़ें कसने शुरू कर दिए, और उसको जनाब वीवन रिचर्ड को गुस्सा दिलाना शुरू कर दिया। खैर वीवन रिचर्ड इसी गुस्से के अंदर वसीम अकरम ने आउट कर लिया। अब जनाब वो जो धमकियां दे रहा था कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो जनाब जैसे ही मैच पाकिस्तान टीम शायद जीत गई, लेकिन शाम को पता चला कि ड्रेसर रूम के बाहर जो है वसीम अकरम, वो जो वीवन रिचर्ड है वो खड़ा हुआ है और वसीम अकरम को बाहर बुला रहा है। अब वसीम अकरम साहब की तो हट गई, और वसीम अकरम साहब ने फौरी तौर पे कप्तान से रजू किया कि जी आपने मुझे कहा था इसको गुस्सा दिलाओ, और मैंने दिलाया, और मैंने विकेट भी उसकी निकाल ली, लेकिन अब वो मुझे मारने आया है, मेरे लड़ाई करने आया, वो तो मतलब खौफनाक आदमी है। तो उसने कहा कि कप्तान ने बड़े आराम से कंधे झुकाए और कहा कि भाई बड़ी ये आपका अपना इशू है, आप इसे खुद सॉल्व करो। ये मुझे क्यों याद आया? ये मुझे इसलिए याद आया है कि जनाब DGISP हार साहब ने जो है वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दावे किए, तो उससे अगले रोज़ मोहतरमा शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं उन्होंने उन दावों का जवाब दिया और कहा कि जनाब हमने तो अप्रोच नहीं किया था फ़ौज को मीडिएशन के लिए, ये फ़ौज की तरफ से ये आइडिया लेके आए थे, वज़ीर दिफा साहब उनकी तरफ से ये आइडिया लेके आए थे, और मैं इस बात की गवाह हूँ, और कप्तान ने सिर्फ इसके ऊपर एंडोर्स किया था। हमें वो याद आ गया धरने के दौरान जो था वो मीटिंग जब हुई थी, उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे वो पनामा फेम है, वो जो पनामा वाला इशू उठा के अपने घर लेके आए थे, रहील शरीफ साहब, रहील शरीफ साहब से गुफ्तगू हुई थी, तो उस पर कि किस तरह फिर मुंह के ऊपर लालियाँ ही नहीं लोक दियाँ सन बल्कि, और फिर वो जो दोनों, मेरा मतलब है वो कनाडा वाला भी और ये भी दोनों मिलने गए थे, किस तरह खुशी खुशी बैठ के गाड़ी के अंदर हैं। तो वो उसके ऊपर फिर जो है वो शोर मच गया था कि जनाब वो कोई मुदाखलत हुई है। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी वो उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा था चले आप कर लें, मेरे ख्याल फ्लोर ऑफ द हाउस ही बताया था उन्होंने, कि उन्होंने पूछा था कि अगर आप इजाज़त दें तो हम इनसे कर ले, तो मैंने उनको कहा था। तो यूँ नवाज शरीफ साहब ने उस पूरे इवेंट को कवर कर लिया था, अपनी इज्जत भी बचा ली थी, उनकी भी बचा ली थी, ठीक हो गया। लेकिन उस वक्त जो थे वो फैज़ जारी था कुछ जर्नलिस्टों के लिए, जिनके लिए आज भी जारी है, ठीक है। और जब खाम खा अमेरिका से नजायज़ तौर पे काम करने के लिए यहाँ पे बंदा आया हो और टैक्स फ्री उसको 30 लाख 35 लाख रुपया मिल रहा हो, तो फिर उसने फैज़ के पाँव को उछल उछल के पढ़ना है ना जी, समझ तो आप गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो जनाब पढ़ रहे थे, तो उन्होंने तो बात का बतंगड़ बना देना होता था। तो खैर ये बात जो थी वो मुझे याद आ गया उस वक्त का वो वाक़या। वैसे फैज़ से मुझे याद आया, ईरान ने अभी तक पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म को सरकारी तौर पे मुबारकबाद पेश नहीं की वैसे, हैं एम फैज़ के नाम से याद आ गया। लेकिन बहरहाल बाकी सारे ममालिक ने दे दिया जी, ठीक है। एक ईरान ने नहीं दी अभी तक मुबारकबाद, हालांकि हमारी उससे लड़ाई भी कोई चल रही है। अफगानिस्तान ने तो मुबारकबाद नहीं दी, उनके साथ तो हमारी वो बॉर्डर की सर्दी झड़पें चल रही हैं ना। तो ईरान के साथ भी कुछ सर्दी झड़पें चल रही हैं, या उनको अपने किसी सपूत की आगे ना आने का दुख है, या आगे ना आने के अंदेशा है, खतरे का अंदेशा है। चले आगे चलते हैं जिसको लेके। तो जनाब इमरान खान साहब ने बड़े प्रोपेगंडे के साथ, जो उनका प्रोपेगंडा टिपिकल उनकी जो सोशल मीडिया टीम करती है, और जिस तरह वो होवर कर लेती है, टेक ओवर कर लेती है जहनों को, उस तरह उन्होंने किया। और उन्होंने कहा जी कराची के अंदर तो इतना बड़ा जलसा था कि नासा के कैमरे भी उसको कवर नहीं कर सके।
جلسہ شروع ہونے سے 10 منٹ پہلے تک کی وہاں کی جو ویڈیو تھی وہ بڑے ہی برے حالات کی نشاندہی کر رہی تھی، اور وہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہی شیئر کی تھی. جس طرح پشاور کے جلسے سے بتایا تھا نا کہ وہ پیچھے بھی خالی ہے، ادھر بھی خالی ہے، ادھر بھی خالی ہے، تو ماما پڑیا ہوا پھر کتنے. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی جلسہ شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر لائٹوں کا ایسا ماحول بنتا ہے اور بنایا جاتا ہے کہ نتیجے کے طور پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی کوئی جلسہ ہو گیا. ویسے یہ جو جلسہ ہے اس کے اندر 12,000 کرسیاں لگائی گئی تھی، تو باقی آپ کیپیسٹی خود کر لیں، اس پہ 2.5 کروڑ لوگ تو بیٹھنے چاہیے تھے نا 12,000 کرسیوں کے اوپر. ظاہر ہے یار 50 من روزانہ دا مرغی دا گوشت کھاندے رہے نے تو وہ بیٹھ کیوں نہیں سکتے؟ آپ ویسے کافی زیادہ فٹ نہیں گئے ہوں گے موکلین حضرات. تو ایک کرسی کے اوپر چیک کرنا پڑے گا کہ 200 موکلین آتے ہیں یا 300 آتے ہیں. بہرحال 12,000 کرسیاں لگی تھیں آخری اطلاع تک، اور آخر میں جو تھا وہ بندہ کوئی نہیں تھا کرسیوں کے اوپر، آخری جو روئیں تھیں ان کے اوپر. لیکن بہرحال جی جو پی ٹی آئی کہتی ہے وہ مانے. مہاتما نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ڈاکٹر شیریں مزاری کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی، کہ جو آگے ہو کے چتاونی دیتی پھر رہی تھی پاکستان آرمی کو اور یا پاکستان آرمی کے ترجمان کو، ان کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی. اور ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کا بیانیہ ایک سائڈ پہ کرتے ہوئے اپنا کیس انہوں نے پیش کر دیا کہ میں تو کچھ کیتا ہی نہیں سی، میرے لیے رات کو عدالتیں کیوں لگائی؟ ماما تو آئین توڑ لگا سے، بلکہ توڑ دیتا سی، جناب نے آئین توڑ دیا تھا تو اس لیے کیا. عمران خان صاحب سے جو توقع تھی، اور میں نے اپنے ولاگ کے اندر آپ کو بتا بھی دیا تھا کہ 2 طرح کی اطلاعات ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سے اشارہ لے رہے ہیں کہ اگر شیریں مزاری اتنا تراخ بول سکتی ہے تو بول سکتی ہیں تو یہ کیوں نہیں بول سکتا عمران خان؟ تو اس سے آگے لے کے چلے گا. لیکن عمران خان صاحب نے شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ وہی کی جو انہوں نے ونس اپون اے ٹائم وسیم اکرم کے ساتھ کی تھی. اور جو تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ پنجاب اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور اس نے جاتے جاتے چودھریوں کی سیاست بھی ختم کر دی، اور چودھری اس کے اس جھاکے میں آ گئے. کیونکہ یہ تو طے تھا نا کہ کم وٹ میں پی ٹی آئی تو اب جو ہے وہ پنجاب میں نہیں ہوگی. کیونکہ جب پی ٹی آئی نے اپنی 184 سیٹس ہونے کے باوجود بھی باہر سے ایک بندے کو 9 سیٹ 10 سیٹوں والے کو منتخب کروا لیا، یا منتخب اس کو کہا کہ تم چیف منسٹر بنا لو، تو اس کا مطلب پی ٹی آئی تو گئی نا جی. تو خیر وہ بھی ان کی ایک کامیابی تھی، اور کامیابی کا ان کے پاس سامان تھا. لیکن جو بات جو تھی اس کے اندر انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کا ڈائریکٹلی جو ہے وہ اشارہ جو ہے وہ سپہ سالار کی طرف ہوتا ہو، جس طرح کی مطلب گستاخی جناب نواز شریف صاحب نے گجرانوالے والے جلسے میں کی تھی اس طرح کی نہیں کی. یعنی کہ انڈائریکٹلی انہوں نے کروائی ہیں. ظاہر ہے اگر آپ ایک بات کرتے ہیں اور اس کی کنوٹیشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی تو ان کی طرف جا رہی ہوتی ہے نا کہ کس نے کروایا، لیکن وہ پھر انسٹیٹیوشنلائز ہو جاتا ہے کام، اور وہاں پہ پورا ادارہ سامنے کھڑا ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے کوئی سخت بات نہیں کی اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف. گھسی ہوئی باتیں وہی گھسی ہوئی کیسٹ، وہی گھسی ہوئی سی ڈی، اب تو یو ایس بی ہے گئی ہے، اب جدید دور آ گیا. وہی گھسا ہوا ترانہ انہوں نے پڑھا جو 1996 سے وہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور لٹیرے اور سارا کچھ. اور یہ وہ شخص ہے جو 4.5 سال 1331 دن حکومت کر کے گیا ہے. یہ وہ ابھی بھی گا کا اسی گا استعمال کر رہا تھا. ٹھیک ہے، سارے گا 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 گا، ٹھیک ہے. تو وہ ابھی بھی یہی استعمال کر رہا تھا، اور اس کے پاس کوئی ایسی بات بتانے کے لیے نہیں تھی کہ میں نے ان 4 سالوں کے اندر یہ کر دیا، بس میں کرنے ہی لگا تھا تو انہوں نے یہ کر دیا. ٹھیک ہے، یہ اس کے پاس واحد جو بہانہ تھا وہ یہ تھا کہ بس اب ان دونوں باپ بیٹے کے خلاف چارج فریم ہونے لگا تھا. وہ 16 ارب سے بڑھ کے 22 ارب بڑھا دیا اس نے. ٹھیک ہے، اور وہ 22 ارب کا ان کے خلاف کرپشن کا بس چارج فریم ہونے ہی لگا تھا، تو انہوں نے ہماری حکومت کو گرا دیا. یہ ایک جو ہے یہ ایک مطلب کہ عمران خان صاحب کا جلسہ جو تھا پشاور کا، وہاں پہ ساری وسائل سرکاری وسائل استعمال ہوئے، تو وہ ان کے بقول وہ ایک اچھا شو کر پائے. لیکن اگر سرکاری وسائل کو فیکٹر ان کیا جائے، اگرچہ ہمارے محبی جو ہیں حماد صاحب ان کا خیال ہے کہ بڑا بھرپور جلسہ تھا. جلسہ یقیناً بھرپور ہوگا بھائی جان، وہاں کی سرکار کا خرچہ لگ رہا تھا اس کے اوپر، ایک خرچ کر کے 10 گن رہے تھے وہ،
اور سارا سرکاری خزانے سے جانا تھا. وہاں پہ تو میٹرو ٹرین بھی 130 ارب روپے کی بنے تو وہ بڑی مقدس اور معزز ہوتی ہے. یہاں پہ ہمارے لاہور میں صرف 30 ارب روپے کی میٹرو بن جائے تو وہ بہت بڑی فضول خرچی ہوتی ہے. تو اسی حساب اتنا ایک فرق تھا ان کے خرچے کا جو کہ اس کے اوپر وہ سرکاری خزانے سے کر رہے تھے اور بہت ساری جوبوں میں جا رہا تھا. اور اس کے نتیجے میں جو لوگ انہوں نے جمع کیے وہ دن کی روشنی میں دکھانے والے نہیں تھے. ان کو اندھیرا پڑنے کا انتظار کرنا پڑا جلسہ شروع کرنے کے لیے, تو وہ پھر کیا. اسی طرح کراچی میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ دن کی روشنی میں دکھایا جا سکتا, تو انہوں نے رات کی روشنی کے پڑنے کا انتظار کیا اور اس کے اندر وہ جلسہ دکھایا. کوئی وہ اگریسو لینگویج عمران خان صاحب جو تھے وہ آپٹ نہیں کر سکے کہ جس کے اندر وہ تاڑیں. تاہم ان کی گفتگو کے اندر جو واحد فیکٹر آج نیا نظر آیا وہ یہ تھا کہ ملزم کو اس امر کا بہت رنج ہے کہ اس کے خلاف فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس کے بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے دیا ہے حکم کہ اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی جائے. اکبر ایس بابر صاحب اس کے اوپر ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے, کہتے یہ اپلیکیشن لے کے تمہیں گیا ہی نہیں تھا ہائی کورٹ, یہ تو خود لے کے گئے تھے, یہ کوئی چیز رکوانے گئے تھے. تو عدالت نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں رکوائی جا سکتی, بلکہ الٹا عدالت نے حکم دے دیا کہ 30 دنوں کے اندر فیصلہ کر دو بھی ان کا ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کے اندر. اب فورن فنڈنگ کیس کا کسی اور کو پتہ یا ہو یا نہ ہو, عمران خان صاحب کو اور ان کے کرونیز کو ذاتی طور پہ تو یہ پتہ ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اس میں وہ تلے جائیں گے, پارٹی تلی جائے گی اور پارٹی کی بہت ساری قیادت تلی جائے گی, جن کو آخری دموں پہ آ کے پارٹی نے یہ کہہ کے ڈسون کر دیا کہ یہ اکاؤنٹ تو ہمارے ہیں ہی نہیں اور یہ خود اپنے طور پہ آپریٹ کرتے پھر رہے تھے. اگر وہ پارٹی کا نام لے کے کچھ اکاؤنٹ کھول کے آپریٹ کر رہے تھے اور پارٹی کو اس امر کی خبر نہیں تھی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی کے ساتھ فراڈ کر رہے تھے, کیونکہ ٹیکس کی رعایات جو تھیں یا ڈونیشن وصول کرنے کی اجازت جو تھی وہ تو پارٹی کو ملی ہوئی تھی یا ان کو ملی ہوئی تھی اور وہ معاملے لگتے تھے, تو ان کے اوپر فراڈ کا کیس آ جائے گا. اور یہ جو ہے جس نے ابھی استعفیٰ دیا ہے اسپیکر اور گورنر سندھ, یہ سارے تلے جائیں گے اس کھاتے میں آ کے. اور اگر وہ اس کو, اور وہ لکھ کے دے چکے ہیں, تو بہت سارا پنڈوراز باکس کھلنے والا ہے. اور اکبر ایس بابر کا خیال ہے کہ سب پھڑے جان گے. ٹھیک ہے, یہ گانا تے گایا سی انہیں ابرار الحق نے, لیکن وہ بھی پھڑے جان والے نے شامل ہوئے گا. اس نے ویسے الگ اپنی دکان کھلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, آہو. تو وہ جناب ایک تو اس کی ان کی استدعا تھی کہ اب یہ میرے خلاف یہ کرنے جا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ انہیں آخرت اپنا انجام نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اور اس انجام کے بعد پھر انہوں نے گیدڑ بھبکیاں لگائیں کہ میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. دیکھیے جتنا کراچی کا جلسہ پشاور سے چھوٹا تھا, ویسے واٹس ایپ کے اوپر تو وہ مطلب کہ بس ناسا کی دوربینیں بھی جواب دے گئی ہیں, لیکن جتنا چھوٹا تھا, آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ عید سے پہلے ایک جلسہ کرنے کے لیے, میرا خیال اسی ہفتے ہی ہوگا, وہ کرنے کے لیے لاہور تشریف لائیں گے, تو وہاں پہ حمزہ کی حکومت قائم ہو چکی ہے, وہ کل منتخب ہو گئے ہیں, اور ایک آدھ دن کے اندر انہوں نے حلف شلف اٹھا کے تو اپنی کابینہ بھی اناؤنس کر دینی ہے. تو ایسی صورت کے اندر میرا مطلب ہے کہ یہاں پہ وہ ان کا استقبال کریں گے. اگرچہ ان کے ابا جو ہیں وہ بھی وہ نہیں سنبھال پا رہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں اور وہ پیچھے سے سیاست کو سنبھال لیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب سیاسی پنچھی نہیں ہیں, تو سیاست کو سنبھالیں, انہیں صرف حکومت کرنے دیں پیچھے سے, کیونکہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے زرداری, اور زرداری جو ہے نا وہ پاؤں نہیں لگنے دے گا چاچو کے. چاچو کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی, اگر چاچو اپنا امپیکٹ کریٹ کر لیتے تو پھر زرداری نے اگلا الیکشن وہاں جیتے لڑنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو زرداری صاحب چاچو کے پاؤں نہیں لگنے دے رہے, نہیں لگنے دیں گے. اسی طرح انہیں ٹہلاتے رہیں گے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کیا کرنا جی کابینہ میں بیٹھ کے, ٹھیک ہے, لیکن اسپیکرشپ ہمیں پکڑا دیں, سینٹ کی چیئرمین شپ بھی ہمیں پکڑا دیں, لیکن کابینہ میں ہم نے نہیں بیٹھنا. یہ وہ چاچو سے کھیل رہے ہیں نا, ہاں اتحادی. تو پیچھے بیٹھ کے سیاست کھیلنے والا پھر ہو نا کوئی جو ان کو ریلیف دے کے چاچو سیاسی معاملات سے نکل کے تو کچھ عملی اقدامات کی طرف بڑھے. ہفتہ ہو چلا ہے ابھی تک حکومت اناؤنس نہیں ہو رہی. تو خیر جناب عمران صاحب کی تقریر اور جلسے کی طرف واپس آتے ہیں, اور اس کے بعد عید کے بعد جناب عمران خان صاحب کا اعلان ہے کہ وہ جا کے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کریں گے, اور اللہ کرے اس وقت تک اسلام آباد کی حکومت قائم ہو چکی ہو. تو بہرحال میری رائے کے اندر, جو کہ بہرحال غلط بھی ہو سکتی ہے, میں نے کبھی اصرار نہیں کیا کہ میں کوئی الٹیمیٹ رائے ہوں,
اور یوتھیوں کے تمام تر فوٹوشاپس کے باوجود کراچی کا جو جلسہ تھا وہ امپریسو نہیں تھا. ٹھیک ہے، تے ہوں پٹو تے ٹپو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.